बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हम शरीफ आरिफ हमीद भट्टी। आज के वीलॉग में पाकिस्तान में बदलता हुआ मौसम हर लम्हे हुकूमत के लिए बुरी खबरें ला रहा है। डठाई बेशर्मी की इंतहा ये है कि हुकूमत अपनी गलतियां मानने के बाद भी, अपना एतराफ़ जुर्म करने के बावजूद भी कि हमने धांधली की, हमने इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए 22-25 करोड़ आवाम के एतमाद को ठेस दिया, साजिशें की, यहाँ तक कि तहरीके इंसाफ को कामयाबी को भी मान गए। लेकिन डठाई के साथ हुकूमत के लिए हर आने वाला वक्त बुरे से बुरा आता जा रहा है, लेकिन हब से इक़्तिदार में ये मुल्क के लिए इंतशार की फिजा पैदा कर चुके हैं। खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि हमसे गलती हो गई कि जुडिशल कम्प्लेक्स में इमरान खान को हमने गिरफ्तार करवाया। इसका मतलब है बानी पीटीआई का जुर्म कोई नहीं था। उन्होंने मुल्क का खजाना नहीं लूटा, उन्होंने मुल्क के वकार का सौदा नहीं किया, उन्होंने अवाम को धोखा नहीं दिया, सिर्फ माफिया को हाथ डाला, मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरों को, मुल्क में कमीशन खाने वालों को, बैरून मुल्क असासे बनाने वालों को। उसको ये जुर्म मिली कि 1 साल से उसको जेल में रखा। ना सिर्फ उसको रखा, उसकी बहनों पर मुकदमा था, उसकी बीवी पर, और पूरी की पूरी जमात को इन्होंने जिंदगी जमीन तंग कर दी। लेकिन अवाम ने भी ऐसी जिद अपनाई, ऐसा रवैया रखा कि अब हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर हो चुकी है। जबरदस्ती से इक़्तिदार से चमड़े लेने वालों के लिए अब यह है कि चल उड़ जा रहे पंछी, कि अब ये देश हुआ बेगाना। कब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पीपल्स पार्टी की लीडर मुल्क से जाती है, इसके बारे में कुछ भी यकीनी नहीं। लेकिन अवाम ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया है। यहाँ तक कि नवाज शरीफ भी कोशिश कर रहे हैं अब मुल्क से चले जाए। नवाज शरीफ बाज़ लोगों को गिले शिकवे करते हैं कि आपने मेरे साथ धोखा किया, आपने तो मुझसे वज़ीर आज़म बनाने का वादा किया था, मैंने तो अखबारात में भी अपने वज़ीर आज़म बनने की खुशखबरी सुना दी, 4 साल से शेरवानी सिलाई हुई थी, और वो अपने भाई से भी ज़्यादा खुश नहीं है। लेकिन बाज़ ताकतवर हलकों ने कहा आपने हमें धोखा दिया, आप कहते थे नवाज शरीफ बाहर आएगा तो अवाम उमड़ आएगी, अवाम ने आपको रिजेक्ट कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, आप अपने ही हलके से हार गए। 85 से जहां जीत से आ रहे थे, वहां एक जेल में बैठी खतून यास्मीन राशिद ने आपको शिकस्त फाश दे दी। लोग इलेक्शन के दौरान एक दफ़ा हारते हैं। इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ को, यास्मीन राशिद उनकी हिमायत याफ्ता ने रोजाना नवाज शरीफ को शिकस्त दे रही है। जेल में बैठी वो शख्स जब भी बख्तरबंद गाड़ी में आती है, वो कैंसर सर्वाइवल 75 साल खतून विक्ट्री करती है, और मियाँ साहब शर्म से आंख नहीं मिला रहे। मियाँ साहब अब एक किस्म की गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। उनके एक सरकारी ब्यूरोक्रेट थे, आला अफसर, वो पुलिस में थे, बाद में हो गए। वो उन्हें मिलने आए, मियाँ साहब ने उन्हें मिला नहीं। सुना है मियाँ साहब चिड़चिड़े हो गए हैं, खफा रहते हैं, बेगानों से भी अपनों से भी, क्योंकि जब अवाम रिजेक्ट कर दे और हर साजिश के बावजूद भी उनके भाई को और बेटी को हुकूमत तो मिल जाए, लेकिन इख्तियार ना मिले, बेख्तियार हुकूमत हो, बेसलेस हो, अपने ही आप से आंखें ना मिलाए, अपनी शक्ल देखते हैं तो हारा हुआ शख्स नजर आता है। ये सब कैसे हो गया? 40 साल से बारियां थी, पीपल्स पार्टी नून लीग पीपल्स पार्टी नून लीग, मुशर्रफ फिर पार्टी नून लीग पार्टी। लेकिन इस मिथ को तोड़ा इमरान खान ने। कैसे तोड़ा? साबित कदम रह के। कैसे तोड़ा? कि एस्टेब्लिशमेंट से सौदेबाजी करने की बजाय अवाम में जाना बेहतर पाया। अवाम में गए तो अवाम ने आगे साथ खड़े होकर बताया कि हम साजिशी टोले नून लीग और पीपल्स पार्टी को रिजेक्ट करते हैं, और 8 फरवरी को वादे अक्सरियत से इमरान खान को हमायत याफ्ता को जता दिया गया। लेकिन इलेक्शन कमीशन की मुबैना मिली भगत और पुलिस और इंतजामिया की जानबदारी से
عمران خان کی جیتی ہوئی شخص کو رات 10:30 بجے رزلٹ روک کے صبح 4 بجے تک سازشیں کر کے آر او کو اٹھا کے مار پیٹ کے تشدد کر کے ظلم زیادتی کر کے ناانصافی کی ایسی ایسی مثالیں ہیں کہ لوگ چیخ اٹھے۔ صرف 8 فروری کے الیکشن والے آر او کے بیانات لے لیے جائے تو کئی لوگوں کو ڈی پی او، ڈی سی او اور دیگر سرکاری افسران کو گرفتار کرنا پڑ جائے گا، جس طرح انہوں نے سرکاری افسروں کو گن پوائنٹ پہ رزلٹ چینج کرایا۔ لیکن عمران خان نے حکومت چھوڑ دی، الیکشن جیتے ہوئے چھوڑ دیا، جیل چلے گئے، لیکن سودے بازی نہیں کی۔ اب جیل میں ان کے لگڑ بگڑ مسلم لیگ نون کا میڈیا سیل اس وقت سب سے زیادہ کہتے ہیں ڈیجیٹل دہشت گردی، سب سے زیادہ ڈیجیٹل دہشت گردی مسلم لیگ نون اور کچھ طاقتور لوگوں کے حمایت یافتہ لوگ کر رہے ہیں، جس کی مرضی عزت اچھال لیں، کسی اسٹیبلشمنٹ کے بندے کی اچھال لیں، جج کی اچھال لیں، صحافت تو ویسے ہی تدفین ہو گئی، انہیں کوئی نہیں پوچھتا، اتنے غلیظ بیہودہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ شرم سے ڈوب نہیں مرتے۔ لیکن سرکاری سرپرستی میں کچھ صحافیوں نے بھی ضمیر بیچ دیا۔ حامد میر کی میں تعریف کروں گا کہ انہوں نے واشگاف لفظوں میں کہا کہ ارشد شریف پر مقدمات اسٹیبلشمنٹ نے کرائے تھے اور وہی اس کا جوڈیشل کمیشن نہیں بننے دیتا۔ صحافیت تو آپ نے عملاً ختم کر دی گئی۔ عمران خان کی تصویر نہیں چل سکتی، لیکن عمران خان کی تصویر نہ ٹی وی میں آواز آتی ہے، لیکن حکمرانوں کے کانوں میں عمران خان گونجتا اور ڈر کے اٹھ جاتے ہیں، روتے ہیں، چیختے ہیں کہ اللہ کا واسطہ عمران خان سے بچاؤ۔ لیکن پنجابی میں کہتے ہیں نا، 3 دفعہ اس کو مارنے کی کوشش کی، وہ بچ گیا۔ جنہوں اللہ رکھے انہوں کون چکھے۔ عمران خان کا جو بیان سب سے مجھے پسند آیا، یہ ہوتا نا اندر ہوئے سچ کوٹھے چڑھ کے نچ۔ عمران خان نے کہا نواز شریف، شہباز شریف، مریم، آصف علی زرداری اور دیگر کے نام بھی ای سی ایل میں ڈال دیں اور میرا بھی ڈال دیں۔ ای سی ایل ہوتی ہے ایگزٹ کنٹرول لسٹ، کے کوئی بندہ ملک سے نہیں جا سکتا۔ یہ بندہ کون کہہ سکتا مجھے بتائیں، جس نے حرام نہ کھایا ہو، سور نہ کھایا ہو، نجائز پیسہ صحافی کھائے، جج کھائے، پولیٹیشین کھائے، اسٹیبلشمنٹ کھائے، سور کا گوشت ہے۔ یہ وہی کہہ سکتا کہ میں ملک سے نہیں بھاگنا کیونکہ میں نے ملک میں کوئی پراپرٹی نہیں بنائی باہر۔ ہمارے نام عمران خان کا بشمول میرے ان سب کے ڈال دو، یہ بھاگ جائیں گے، جیسے حسینہ واجد بھاگی تھی، یہ بھی بھاگیں گے، سازش کر کے بھاگے، ڈر کے بھاگے۔ لیکن عمران خان کے کہنے میں انہوں نے سی ایل پہ نام نہیں ڈالنے۔ 15 سے زیادہ بیوروکریٹوں نے بھی بیرون ملک پرتگال اور دیگر ممالک کی نیشنلٹی لے لی اور اپنے پیسے لے جا چکے ہیں۔ مریم نواز کے ارد گرد لوگ کچھ جو ان کے سائے بن کے چل رہے تھے، ٹی وی میں بظاہر ڈیفنڈ کرتے ہیں، اب وہ بھی کہنے لگ پڑے ہیں کہ مریم نواز کی حکومت تو کسی بھی وقت گئی اور سنا ہے وہ بھی کسی اور کو دیں گے۔ دوسری طرف عمران خان کی جماعت میں عمران خان کو نکالنے تو باقی کچھ نہیں بچتا۔ ان کے بھی کچھ لوگ میر جعفر ہیں، لیکن اس دفعہ عوام جاگ چکی ہے۔ جو سب سے خوشی کی بات ہے، آپ اوورسیئرز پاکستان کا نوجوان جس کی 65% ہے، اس نے کہا کہ ہماری انا ہے کہ ہم نے یہ دھاندلی اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کی نہیں ماننی، صاف شفاف الیکشن کرائیں، چوری کا مینڈیٹ دے اور عمران خان کو ایک دفعہ ہم نے وزیر اعظم لانا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ تہیہ، یہ فیصلہ عوام نے کر لیا اور اس فیصلے کو نہیں روک سکتے۔ اب مخصوص نشستوں کی سیٹیں اسے نہیں دے رہے، آئین شکنی بھی کر رہے ہیں، قانون شکنی بھی کر رہے ہیں، حکم عدولی بھی کر رہے ہیں، لیکن کب تک؟ اب عمران خان ان کے جو لگڑ بگڑ چمچے کرچے صحافی بھی ہیں، کچھ جو بھی حرام کھاتا ہے، میں کہتا ہوں عمران سے لیتا ہے یا ان سے لیتا ہے یا اسٹیبلشمنٹ سے لیتا ہے۔ انہوں نے کہا جی عمران خان نے معافی مانگ لی، وہ بیوقوف، وہ جاہل و مطلق، اس نے معافی نہیں مانگی۔ اس نے کہا پہلے ثابت کرو، سی سی فوٹیج لے کر آؤ، پوری دنیا کو دکھاؤ۔ انہیں کیوں نہیں روکا گیا؟ اگر میرے بندے ثابت ہوئے تو وہ ہونا چاہیے، وہ چاہے نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، صحافی ہو، جو بھی سرکاری املاک کو یا پرائیویٹ شخص کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ تو مقدس گائے بن گئی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی بلڈنگ اچھی ہے، میرے بھائی ہیں، لیکن کوئی بھی کسی غریب کی بھی سائیکل جلائی ہے تو اس کے خلاف مقدمہ دو۔ قانون شکنی ہے، آئین شکنی ہے، تشدد نہیں۔ تو بھائی کرا لو 9 مئی کی انڈیپینڈنٹ انکوائری، جو قصوروار ہے انہیں سزا ہونی چاہیے، میرا بھی یہ مطالبہ ہے۔
لیکن جنہوں نے اس میں غفلت برتی، کیوں لبرٹی چوک سے 3 گھنٹے بعد تک صدیق ٹریڈ سینٹر تک پنجاب پولیس تھی، کیوں نہیں روکا؟ اس آئی جی کو بلا کے پوچھا کیسے جانے دیا گیا، کیوں پولیس غائب ہوئی؟ اور جنہوں نے ہنگامہ کیا سی سی فوٹیج دکھائیں ساری دنیا کو، لوگوں کو پتا چلے۔ عمران خان نے آپ کی بولتی بند کر دی ہے، اگر وہ قصوروار ہے تو بھائی کراؤ ٹرائل، 1 سال 1.25 سال سے زیادہ ہو گیا، ایک چیز ثابت نہیں کرے، آخر عالیہ حمزہ کو رہا کرنا پڑا۔ یہ بے گناہ کسی انسان کو ایک دن رکھ کرنا نہ، کہتے ہیں 100 گناہ گار بچ جائے، ایک بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے۔ تو آپ نے ہزاروں بے گناہ لوگوں کو جبر کیا، ان کو برہنہ کیا، انہیں مارا پیٹا، تشدد کیا، اغوا کیا، لاپتہ کیا، قانون شکنی کی، لوگوں کے جسموں پہ آپ نے کرنٹ لگائے، لوگوں کو اٹھایا اور مہینہ پتہ نہیں چلا گھر والے کہاں ہیں۔ اس کا یہ بھی تو چلاؤ نا، میں ہی غلط ہوا، لیکن کسی کی بیوی، کسی کا بچہ، کسی کا بھائی، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا اٹھایا ہے، اسے غیر قانونی رکھا ہے، تو یہ بھی جرم ہے۔ ان کو بھی گرفتار کرو، ان سارے سرکاری افسروں کو پکڑو، الٹا لٹکاؤ ان کو، تاکہ آئندہ کسی بھی حکومت کو کوئی ظلم نہ کرے۔ نیچے حلوائی کی دکان، اوپر خالہ کا مکان، اور یہ سیٹھوں سے لوٹو، سیٹھ دیتے ہیں، کبھی نون لیگ کو فنڈنگ کر دیتے ہیں، کبھی ہر جماعت کو دے دیتے ہیں، اور خود حرام کے پیسوں سے پلتے رہتے ہیں۔ عمران خان کے مطابق ڈالیں ای سی ایل میں نام، اور بھی طاقتور لوگوں کو ڈالیں جنہوں نے ماضی میں ظلم کیا، تو اسی سے ملک ٹھیک ہوگا۔ ناظرین، دوسری طرف بانی پی ٹی آئی، مسلم لیگ نون میں اختلافات بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، فیملی میں شاہد حقان عباسی پہلے الگ ہو چکے، مفتاح اسماعیل ہو چکے، اور کئی ہو چکے، اور کئی پنچھی مسلم لیگ کے درخت سے اڑنے والے ہیں، اور ان کی دوسری طرف بات بھی ہو گئی ہے، لیکن یہ ڈگمگاتی کشتی کو ڈوبتے ہوئے وہ خود دیکھنا چاہ رہے ہیں، اقتدار کی کشتی کو۔ باقی میں میاں صاحب کے لیے بھی دعا ہوں۔ اسی پر آج بانی پی ٹی آئی، عمران خان نے پراپوگنڈے کا جواب دیا۔ عمران خان نے آج کمرہ عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی اور واشگاف لفظوں میں کہا، انہوں نے کہا کہ عمران خان کا کہنا، میں جیل میں بیٹھ کر پیشین گوئی کر رہا ہوں، پریڈکشن کر رہا ہوں کہ حکومت کے پاس 2 ماہ سے زیادہ وقت نہیں ہے۔ بادی نظر میں پریڈکشن تو نہیں کر رہا، مجھے ایسا لگ رہا ہے حکومت ڈوب چکی ہے اور اس نے جانا ہی جانا ہے۔ عمران خان کہہ رہے ہیں 2 ماہ سے زیادہ وقت ان کے پاس نہیں ہے، کیونکہ یہ چوری کے مینڈیٹ سے آئے ہیں، جعلی ہیں، فراڈی ہیں۔ انہوں نے کہا نواز شریف، شہباز شریف، آصف علی زرداری اور دیگر سمیت، میرے سمیت سب کے نام ای سی ایل میں ڈال دے، یہ بھاگ نہ جائیں۔ اگر نہ ڈالا گیا تو یہ حکمران جو ذمہ دار ہوں گے کہ ملکی خزانہ لے کر بھاگ گئے۔ میں ان سے، انہوں نے، عمران خان نے واضح کہا، میں ان سے معافی نہیں مانگوں گا۔ تو یہ کہتے ہیں انہوں نے مشروط معافی مانگ لی، معافی نہیں مانگوں گا۔ میں نے کون سا جرم کیا ہے؟ اگر میں نے جرم ہی نہیں کیا تو معافی تو جرم کی ہوتی ہے، جرم کی ہوتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے اپنا موقف پھر دوبارہ دہرایا، انہوں نے کہا میرے لوگ شامل ہوئے تو اسے ثابت کرو، خالی الزامات پر نہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ اگر نگران سیٹ اپ میں الیکشن ہوتے تو ان کی کسی صورت تسلیم نہیں کروں گا۔ اگر نگران سیٹ اپ میں الیکشن ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں ان کے فراڈ اب نہیں آؤں گا، اب عوام اپنا حق لے گی۔ انہوں نے کہا میں نے فوج کو نیوٹرل نہیں غیر سیاسی ہونے کا کہا تھا، اور بانی پی ٹی آئی نے اپنے الفاظ کی تصحیح کر دی۔ ہاں، یہ اچھی بات ہے، تمام اداروں کو غیر سیاسی ہونا چاہیے، اور سب سے پہلے صحافی غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ صحافی کا کام نواز شریف کی، عمران خان کی، زرداری کی، مولانا کی چمچہ گیری نہیں ہے۔ سچ آپ تک بنائیں، فیصلہ آپ کریں۔ ایک محب وطن آدمی ہے، 1.25 سال سے ناحق قید کاٹ رہا ہے، باقی لٹیرے ڈیل کرتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ اب الیکشن صاف شفاف ہو، عمران خان کلین سویپ کر جائے گا، جتنے سروے غیر جانبدار بتا رہے ہیں۔ نواز شریف تو خود اپنے حلقے سے ہار گئے، خود پیپلز پارٹی کے ایک لیڈر نے کہا کہ نواز شریف بھی ہارا ہے، شہباز شریف بھی ہارا ہے، اور مریم نواز بھی ہاری ہے۔ یہ کل غالباً کراچی کے ان کے ہمارے دوست ہیں پیپلز پارٹی کے، تو تمہیں تو تمہارے حمایتی کہہ رہے ہیں تم ہارے ہوئے ہو۔ وہ چوری کی، تو کیسے چوری کی سیٹ لے کر تمہیں نیند آتی ہے؟ کیوں وزیر اعلیٰ بنی ہو محترمہ مریم صاحبہ؟ اگر نہیں ہے تو اپنا حلقہ کھلا دے، فارم 45 کو بیڈن کر دے تو ہے، ٹھیک ہے۔
عمران خان نے کہا میں نے فوج کو نیوٹرل نہیں غیر سیاسی کہا تھا، اور تمام سرکاری اداروں کو غیر سیاسی ہونا چاہیے، یہی ان کا آئین اور حلف کہتا ہے۔ انہوں نے کہا نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی بات پر کمرہ عدالت میں کہکا لگ گیا، جبکہ حکومت کے ایوانوں میں، محفوظ مقاموں میں افسردہ چہرے، خاموش چہرے، اداس چہرے بتا رہے ہیں کہ ان کے اڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب مجھے حکمرانوں کے لیے اور کچھ سرکاری افسر یہ گائیں گے چل اڑ جا رہے پنچھی کہ ابھی یہ دیس ہوا بیگانہ، ان گدوں نے بڑا لوٹ لیا۔ یہ پاکستان ترقی کر سکتا ہے اگر یہ 5-6 ہزار خاندان جو ملینر ہے یہ ٹیکس آدھا دے دیں تو یہ ملک ترقی کرے گا۔ بجلی 15 روپے یونٹ آ جائے گی۔ یہ ایف پی آر انکم ٹیکس اور ملی بھگت کر کے پیسے اربوں روپے کے ٹیکس روزانہ چوری کرتے ہیں ٹوٹل بزنس میں، انہیں پکڑے، ملک کو آگے لے جائے۔ یہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، ادارے بھی ہمارے ہیں، لیکن جو شخص سرکاری افسر اپنے ادارے کے تعین سے باہر نکل کے کسی کو بھی ظلم کرتا ہے تو وہ ظالم ہوتا ہے، اور ظالم اللہ کے قہر کا شکار ہوتے ہیں۔ یہی قرآن پاک میں۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔